बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। बड़ी फ़ख्रिया पेशकश बाबर रहमान साहब की कि जनाब जो मुनहरफ अरकान हैं उनको एक तो शोकस दे दिया, दूसरा जो रेफरेंस सदारती रेफरेंस वो दायर कर रहे हैं कि जनाब इनकी जो नाहली होगी, ताहियात होगी। 2-3 सवालात पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जो इनकी फ़ख्रिया पेशकश है उसमें आधा रेफरेंस तो आज उड़ गया है। ये कैसे उड़ गया है ये मैं बताता हूँ आपको। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त की समाअत है जिस पे 21 मार्च के लिए नोटिस जारी हुए हैं और सिंध हाउस पर जो हमला हुआ है उसकी बाबत रिपोर्ट मांगी गई है आईजी से और दीगर मुतल्लिका काम से। इस केस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो समझते हैं अदालती प्रोसीडिंग्स को बड़े बड़े वकला, उनकी राय में मेरा ख्याल है और मेरा अपना भी ख्याल है कि वो जो रेफरेंस है ना, सदारती रेफरेंस लाने वाले हैं, ये अभी दायर नहीं हुआ, वो आधा तो आज उड़ गया है। इस पर बात करेंगे। और फिर OIC का इजलास ख़तरे में, बिलावल ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी और फिर जो बड़े प्यार से मलफूफ करके एक धमकी शहबाज शरीफ साहब ने भी दी। और क्या इससे कबल ही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब राह रास्त पर आ जाएंगे? ये मेरा ख्याल है राह रास्त पे आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे ये भी एक दिलचस्प बात होगी आपके लिए। और फिर शोकॉज नोटिस जारी फरमा दिया जनाब इन्होंने। कोई 12-13 अरकान हैं कि मुनहरफ अरकान जो हैं उनको शोकॉज नोटिस इन्होंने दे दिया कि जनाब आप 2 बजे तक 26 मार्च दोपहर 2 बजे तक वज़ीर आज़म यानी चेयरमैन PTI के रूबरू पेश होकर वजाहत करें कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई 63A की कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये नोटिस जो है ये इंतहाई कबल वक्त और गहरा ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो आइन का आर्टिकल 63A है उसमें कई एक प्रोविजंस हैं। एक ये है कि कोई बंदा पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे और दूसरी पार्टी ज्वाइन, या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये कि इस पार्टी को PTI को छोड़ दिया उसने। और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो आज़ाद जीत के किसी जमात में शामिल होते हैं, तो वो भी जमात का उसी तरह पाबंद होता है रुकन असम्बली डिसिप्लिन का जैसे टिकट वाले होते हैं। और दूसरा वो बार बार जिक्र हो चुका है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद या अदम एतमाद के मामले में वो वोट हुकूमत जमात की पॉलिसी के बरक्स दे, या वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, या बजट के हवाले से जो वोटिंग हो रही हो, या फिर आइनी तरमीम के हवाले से, वो पार्टी पॉलिसी का पाबंद है। और अगर नहीं करता फिर डिक्लेरेशन वाला मामला शोकास दे के फिर डिक्लेरेशन जारी करते हैं। फिर वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक प्रोसीजर है लंबा। तो इन्होंने जनाब उनको दे दिया है शोकास नोटिस। शोकास नोटिस इस बुनियाद पे दिया है कि वो लोग कैमरे के सामने आके उन्होंने तनकीद की है वज़ीर आज़म पर। ये जो शोकास नोटिस है ये 63A का शोकास नोटिस बनता ही नहीं है। ये एक पार्टी वजाहत बन सकती है, लेकिन जो मुनहरफ अरकान 63A की जो बात कर रहे हैं वो नहीं बनता, क्योंकि तमाम मेंबरान जो भी कैमरे के सामने आए हैं, मुनहरफीन जो हैं या जिन्होंने कोई बयानबाजी की है या सिंध हाउस में थे, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमने जमात छोड़ दी है, हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसमें ज़रूरी है कि तहरीरी जो उन्होंने रिज़ाइन है, अपना जो इस्तीफ़ा है तहरीरी तौर पर चेयरमैन को भेजा हो, पार्टी हेड को भेजा हो। तो ये वो सब ये कह रहे हैं कि 2023 तक हम PTI हैं। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं आज PTI छोड़ रहा हूँ। जब उन्होंने PTI छोड़ी नहीं, इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, कोई दूसरी जमात ज्वाइन ही नहीं की, तो फिर ये शोकास किस बुनियाद पे? ये कबल वक्त शोकास है। इसका सीधा सा वो जवाब देंगे कि जनाब जो आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया है ये हमारा एक हक़ है इख्तिलाफ़ राय, तो बाकी तो हमने पार्टी छोड़ी नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि जनाब आपने पार्टी छोड़ दी? हमने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। ये आयशा गुलाली के वाले केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि तहरीरी जब तक उसका इस्तीफ़ा नहीं आता 63A की कार्रवाई नहीं हो सकती। बहरहाल इन्होंने डराने के लिए और फिर ये नई चीज़ शामिल कर दी, जनाब आप ख़ुद पेश हों उनके सामने। वो क्यों पेश होंगे? बहरहाल वो जवाब दे देंगे
اور کہیں گے یہی بات کہ جناب ہم تو پارٹی میں ہیں اور پھر بھیجنا تو بھیج دیں ریفرنس اگر بنتا ہے تو. یہ قبل از وقت ہے. اور آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت اس وقت تک ان کو شوکاز نہیں دیا جا سکتا. نہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, نہ انہوں نے ریزائن دیا ہے, نہ کوئی دوسری پارٹی جوائن کی ہے, نہ ہی انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا ابھی تک تاحال ووٹ دیا ہے. اور وہ انہوں نے تو یہ برملا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم وزیر اعظم کو کہیں گے ان کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا انہوں نے. اگر کہہ بھی دیا ہو تو وہ کہیں ہماری ایک رائے ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب خود یہ کہہ چکے جب سینٹ والے الیکشن کے بعد انہوں نے, جب یوسف رضا گیلانی الیکٹ ہو گئے تھے سینیٹر قومی اسمبلی سے, تو انہوں نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تو انہوں نے کہا جناب میری پارٹی اگر میرے بندے بھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ جناب تم نااہل ہو کام نہیں کر سکتے تو میں چلا جاؤں گا. تو یہ جو شوکاز ہے اس کی کاغذ کے پرزے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا جو دھمکی دی ہے بلاول صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری نے, وہ آج ان کا اجلاس تھا اپوزیشن پارٹیوں کا, زرداری صاحب بھی تھے, مولانا صاحب بھی تھے, اختر مینگل, جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں تھیں, اور بلاول, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں وہ عام روٹین کی باتیں ہوتی نہیں, لیکن جو اصل بات تھی وہ نہیں بتائی گئی. وہ آئے جب باری پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, تو بلاول بھٹو صاحب نے جو اندر ایک فیصلہ ہوا اور جو بڑا فیصلہ تھا, وہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر 21 مارچ کو یعنی پیر کے روز اجلاس میں فاتحہ خوانی کے بعد, وہ پی ٹی آئی کے رکن انتقال کر چکے ہیں, تو روایت یہ ہے کہ فاتحہ خوانی کے بعد عام طور پر ملتوی کر دیا, لیکن یہ رولز نہیں ہیں, نہ رول ہے, نہ قاعدہ ہے, نہ قانون ہے, نہ آئینی پروویژن ہے. عام طور پر یہ وہ کہتے ہیں دکھ میں ہوتا ہے ہاؤس تو وہ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہماری ریکوزیشن پہ بلایا جا رہا ہے اجلاس, 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلایا جانا ضروری تھا. 21 تاریخ کو یہ اجلاس رہے ہیں بلا, 22 کو ہے او آئی سی کی میٹنگ وزرائے خارجہ کی, اور 23 کو پھر وہ کہتے ہیں جناب اگر 21 تاریخ کو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ہماری ریکوزیشن کو پیش نہ کی گئی اجلاس میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں, بلاول نے کہا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے, ہم وہیں بیٹھیں گے. تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے اس کو ذرا وضاحت کی, اور کہہ لیں کہ آپ چینی میں لپیٹ کے کڑواہٹ جو ہے وہ بیان کی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو مہمان آ رہے ہیں باہر سے او آئی سی کے, وہ ہمارے مہمان ہیں, حکومت نو چھڈو یہ, لیکن اس کا مطلب یہ آگے اور بھی بات کر رہے ہیں, یہ ہم کو یہ مجبور کر رہا ہے اسپیکر کی ذمہ داری, اسپیکر کی غلطی ہوگی اگر وہ ریکوزیشن جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں کرنے دیتا, اجلاس ملتوی کر دیتا ہے, تو پھر ہم دھرنا دیں گے. اس کا مطلب دھرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر یعنی سخت, جتنا زیادہ وہ سخت اقدام کر سکتی ہے اپوزیشن, اتنا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جناب وہاں جائیں گے, اجلاس ہوگا, پھر اٹھیں گے نہیں ہم جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو جاتی. پھر 3 چھٹیاں ہیں, پھر وہ 7 دن ہیں پڑے ہوئے ہیں, 3 سے 7 دن کے درمیان ووٹنگ ہونی ہوتی ہے, آخری دن بھی ووٹنگ کر سکتے ہیں. یہ سر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر اگر اسپیکر صاحب راہ راست پہ نہیں آتے تو گڑبڑ نہیں, انہوں نے نہیں اٹھنا. وہ کیا وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے وہ سب کو گلے سے پکڑ کے, گریبان سے پکڑ کے باہر کھینچ کے نکال دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہوگی, اپوزیشن کے تقریباً تمام لوگ موجود ہوں گے. اور پھر جو یہ ایک اور نقطہ جو سامنے آ رہا ہے, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اگر یہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد, یا کوئی ایسا چکر ہو جاتا ہے, تو پھر 172 کہاں سے لائیں گے. اس کی پروویژن بھی موجود ہے, وہ میں اگلے ویلاگ میں اس کو تفصیلاً عرض کروں گا, کہ ٹینشن والی گالی کوئی نہیں. اور دوسری یہ کہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ اتنے بھولے نہیں ہیں جتنے یہ بابر اعوان صاحب سمجھ رہے ہیں یا فواد چودھری صاحب سمجھ رہے ہیں. 12 درہ ارکان سامنے آئے ہیں, وہ عدم اعتماد میں اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. چلو فرض کرے نااہل ہو گئے, نااہل کر دیا ان کو, اور پھر ایک اور کھیپ بھی تیار ہے. میں نے کہا تھا 56 لوگ ہیں ان کے پاس, وہ 33 کی لسٹ تو سامنے آ بھی گئی ہے, اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں.
یہ اب 46 کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے. آج انہوں نے جو زرداری صاحب نے اعداد و شمار پیش کیے جو لسٹ اس کے مطابق 45 لوگ ہیں, اور میرے خیال میں یہ 56 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں, یا کسی نہ کسی انداز میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے, اور ٹکٹو ٹکٹی معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو چکا ہوا ہے. تو پھر وہ دوسرے لوگ دوسری کھیپ آ جائے گی, اور اتحادی جو ہیں وہ بھی اس صورتحال میں جو بھی ہوگی وہ انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے. یہ اون چودھری کو فون کیا کل آپ کے وزیر دفاع نے پرویز خٹک نے کہ جناب کوئی سخت بڑا فیصلہ نہ کر لینا, خدا دا واسطہ ہی میں تھوڑا کوئی چنگی گل معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں تھوڑا دس داں. وہ معاملہ ٹھیک, وہ پنڈی والا اجلاس جو جس کی بات یار ساری دنیا, وہ میں نے بھی کل میں نے بات کی تھی, اس کے بعد سنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی کوئی ہیلو ہائی ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, خبر شبر نہیں آئی باہر جو بڑا میڈیا ہے اس پہ الیکٹرانک یا اس پہ, لیکن ظاہر ذرائع سے خبریں نکل رہی ہیں, اور کل ہی یہ خبر آ گئی تھی. تو وہاں سے کوئی تنگ آ گیا کچہریوں خالی تو سجنا نو قید بول گئی, کوئی لفٹ شفٹ تو ہوئی نہیں. اب جو یہ ہے نا آپ کے اسد کیسر صاحب بھی کسی اور کی گیم کھیلتے ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ عمران خان کے وہ ان کی محبت میں گرفتار اس طرح نہیں ہے جیسے مراد سعید یا دیگر لوگ ہیں, یہ بھی کہیں سے لائن ان کو آتی ہے, اور وہ لائن والے شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی بد امنی نہ ہو, کوئی خانہ جنگی والی صورتحال نہ بن جائے, امن امان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق. تو یہ جو مجھے یقین ہے یا یقین کے قریب مجھے ہے کہ یہ اسپیکر صاحب جو ہیں اسد کیسر صاحب یہ راہ راست پر آ جائیں گے, کیونکہ ان کو یہ باور کروا دیا جائے گا کہ بھائی جی بہتر ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں آپ رہیں, زیادہ اڈاریاں نہ ماریں. اور پھر اسد کیسر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون تو بڑی دگالی کوئی نہیں ہوتی, سب ٹھیک ہے اوکے. اور پھر جناب یہ جو آج سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست کی, وہ یہی تھی جناب کے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بڑا جناب گند ڈال رہی ہیں, اشتعال انگیزی ہو رہی ہے, حکومت بھی صحیح نہیں کر رہی, وہ بھی صحیح, یہ پرامن انداز میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو پروسیس جو ہے اس کا ہونے دیا جائے. تو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا وہ اس کی سماعت کر دوں گا. یہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے آئین کے تحت عمل ہونا چاہیے, اور لیکن عدم اعتماد میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ ہو. اور پھر جو وہ میں بات کر رہا ہوں کہ اڑ گیا آدھا ریفرنس اڑ گیا, وہ ایسے اڑا کہ بہرحال پہلے وہ سندھ والا معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا جناب دیکھیں سندھ ہاؤس پہ حملہ کر دیا انہوں نے. تو اٹارنی جنرل سے پوچھا ہاں جی دسو جی ایک ہی ہو رہا ہے, یہ مذاق ہے کوئی؟ اپنے دسو وزیر اعظم نے جا کے جناب ایک ٹھیک نہیں تشویش کا اظہار کیا نا انہوں نے. پھر اٹارنی جنرل صاحب جا کے ملے بھی وزیر اعظم سے, جناب وہ عدالت نے بڑے تفضات نے تشویش کا اظہار کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی میں کہتا ہوں کہ وہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا. تو وہاں عدالت میں بھی یقین دہانی جو خالد جوید صاحب ہیں اٹارنی جنرل انہوں نے کروائی کہ نہیں کرتے جناب, ہم آئندہ جو قانون اور آئین کے سختی سے عمل ہوگا. اچھا وہاں انہوں نے وہ پوچھا انہوں نے کہ ہوا کیا, کتنے, وہ 20 لوگ تھے جناب, 13 گرفتار ہو گئے, 11 کو ضمانت پہ چھوڑ دیا آج شخصی ضمانت پہ مجسٹریٹ نے. تو جج نے یہ پوچھا, عدالت نے یہ پوچھا سپریم کورٹ نے کہ بھائی جی کیا جو سرکاری املاک پہ حملہ کرتا ہے اس کو شخصی ضمانت پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ اتنی معمولی دفعات لگیں, دہشت گردی کی دفعات؟ انہوں نے نہیں کہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کی عام طور پہ دیکھیں نا, وہ جو پارلیمنٹ میں حملہ ہوا تھا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا, سارے دہشت گردی کی دفعات. تو یہاں دہشت گردی کی دفعات کیوں نہیں؟ یہاں یعنی ایسی آسان قسم کی معمولی قسم کی دفعات لگائی ہیں کہ شخصی ضمانت پہ, یعنی تسی بندہ آپ ہی کہہ رہا ہے جناب میں آئندہ نہیں کر رہا, میں ضمانت نامہ اپنا آپ ہی اپنا ضمانت نامہ دے کے باہر رہا ہو گیا. عدالت نے یہ پوچھا اور آئی جی سے رپورٹ مانگی ہے اور کہ جناب آپ بتائیں یہ کیا ہوا ہے. اور پیر والے دن وہ دوپہر کے قریب انہوں نے ٹائم رکھا ہے دوبارہ. اچھا وہاں عدالت نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کوئی ریفرنس لا رہے ہیں 63A کی تشریح کے لیے,
ان کا جی بالکل آ رہے ہیں، ان کا جناب وہ جلدی جلدی لے آئیں، کل ہی لے آئیں، یہ پیر کو ہم اس کی سماعت کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار، اس کے ساتھ ہی سن لیتے ہیں۔ ان کا نہیں جی وہ ہمارا الگ ہے، یہ وہ، ان کا جناب یہ بھی ان کی جو دوسرے رکن ہیں منیب اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب جو آپ نے نکات اٹھائے ان سے ملتی جلتی بات ہی اس میں بھی ہے، اکٹھے ہی سن لینے۔ یہ دونوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ ایک میں کہتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بڑی کامیابی ہے۔ پہلے تو ریفرنس آنا تھا ان کی طرف سے، صدر کی طرف سے، اٹارنی جنرل صاحب نے دینے تھے دلائل، زیادہ سے زیادہ عدالتی معاونین مقرر کر دیتے۔ اب اس میں ایک طرح سے فریق بن گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اگر اسی جیسے آج عدالت میں یہ بات ہوئی ہے اسی طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے تو پھر جناب ریفرنس جو ہے اس کے جو ان کے سوالات ہیں ان کے جواب مثبت جواب آنے کی امید مجھے نہیں ہے۔ ویسے بھی آئینی طور پر مثبت ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ان کو جو انحراف کر رہے ہیں ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہوگی، وہ 63A کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ پا سکتے نہیں ہو، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں اگر 63A کے تحت نااہلی ہوتی ہے تو وہ تاحیات نااہلی ہوگی، یہ اس میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 2018 میں، جو اس میں نواز شریف فریق نہیں تھے، بہرحال بہت سارے جو ارکان اسمبلی تھے ان کی اپیلیں تھیں کہ 62(1)F کے تحت یعنی صادق اور امین والی بات پہ جن کو نہل قرار دیا گیا تھا کہ وہ تاحیات نہلی ہوگی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر امان صاحب یہ فرما رہے ہیں فخریہ پیشکش کہ جناب وہ سے آپ ہی نے کہا کہ جس میں مدت کا تعین نہ ہو کہ کس مدت تک نااہل رہے گا تو پھر وہ تاحیات نہلی ہوگی۔ اس بنیاد پہ بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تاحیات ایک ڈراوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے ان کی بات مان لے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ 62(1)F کی تشریح تھی، چلو ایک پراپوزیشن جو یہ بنا رہے ہیں بابر امان صاحب اس کے نتیجے میں وہ اوکے ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو ڈسکوالیفیکیشن وہ تھا 62 والی تشریح۔ اچھا اب 3 آرٹیکل ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ ایک ہے جناب آئین کا آرٹیکل 62، وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کی جو ہیڈنگ ہے نا وہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ کوالیفیکیشنز ہیں نا ممبرشپ کے لیے، اہلیت کے لیے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی، وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، یعنی جو ان میں خوبیاں ہونی چاہیے، جو شرائط ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ان میں ہوں تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے۔ ممبرشپ کے لیے یہ لفظ آپ ضرور دیکھیے گا، کوالیفیکیشنز فار ممبرشپ آف مجلس شورا، یعنی اہلیت کی شرائط، مجلس شورا کا ممبر بننے کے لیے اہلیت کی شرائط۔ اس میں بہت ساری دفعات ہیں آرٹیکل، وہ جو میں نے 62(1)F صادق اور امین والی بھی، وہ کچھ بہت سارے اسلام سے متعلق تعلیمات کی بھی، اور جو انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان میں ذکر ہے۔ آگے آ جائیں، اب آ گیا 63 آئین کا آرٹیکل، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشنز فار ممبرشپ آف مجلس شورا، یعنی نااہل کون ہوگا، نااہلیت کی شرائط۔ یہ آپ اس کو سادہ لفظوں میں کر لیں کہ اس کا بھی آپ ٹائٹل جو ہے نا وہ ضرور غور سے دیکھیے گا کہ ممبرشپ کے لیے یعنی جو رکن ہے، رکنیت کے لیے نااہلی کی شرائط وہ کون کون سی ہوں گی۔ اس میں وہ سزا ہوگی ہو اس کو، اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں، اور بھی اس میں کوئی برائیاں جو ہیں، خامیاں جو ہوتی ہیں کسی شخص میں، یہ خامیاں اگر ہوں گی تو پھر وہ ممبر نہیں بن سکتا مجلس شورا کا۔ اور جو 62 ہے وہ کہہ رہے یہ خوبیاں ہوں گی تو پھر ممبر بن سکتا ہے مجلس شورا کا، یعنی پارلیمنٹ کا، یعنی قومی اسمبلی کا۔ یہ پھر یہ لفظوں کی جو ہے یہی تشریح ہونی ہے۔ عدالت کی منشا، عدالت نے پارلیمنٹ کی جو منشا ہے اس کا اندازہ لفظوں سے لگانا تھا، لفظوں کی ہی تشریح کر کے عدالت معاملے کو آگے لے کے جاتی ہے۔ یعنی یہ ہے کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز فار ممبرشپ آف پارلیمنٹ۔ اچھا اب آ جائیں 63A۔ 63 کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف
डिफेक्शन ETC, ये मेंबरशिप वाली अहलियत से अलग एक दफ़ा है। यानी 62, 63 जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उससे अलग है। ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ETC वगैरह, यानी इनहराफ की बुनियाद पर नाअहली। ये 62 और 63 वाली नाअहली नहीं है कि जनाब ये इसमें खूबियाँ ये शराइत पूरी करेगा तो अहल होगा, ये शराइत पूरी करेगा तो नाअहल होगा। नो, ये है वो एक बुनियाद जिनकी बुनियाद पे वो डिस्क्वालिफिकेशन की एक बुनियाद, ये वो बता रहे हैं। अच्छा, या ग्राउंड्स बुनियादें, ये है एक मरतबा के लिए। ये 62, 63 उसमें ताहयात भी हो सकती है, कुछ मुद्दत के लिए भी हो सकती है, एक मरतबा के लिए भी। अगर फ़र्ज़ करें कोई नादहिंदा है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता इस 62-63 के मुताबिक, तो वो पैसे दे के उसकी वो अहल हो जाएगा फ़ौरन बाद। इसी तरह ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो ग्राउंड्स हैं, डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, इन डिफेक्शन की बुनियाद पे नाअहल हो जाएगा बंदा। ये वाली वो जो शराइत उन्होंने बयान की हैं कि पार्टी छोड़ दे, अपनी जिसके टिकट पे आया था, जिस पार्टी में शामिल हुआ था, इस्तीफ़ा दे दे तहरीरी, या फिर वो 2-3 चीज़ें जो कि तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पे पार्टी पॉलिसी सेट के वोट दे दे, या फिर बजट और उसमें आइनी तरमीम के मामले में पार्टी पॉलिसी सेट के दे दे, तो फिर वो नाअहल हो जाएगा, सीट डी-सीट हो जाएगा। ये 62-63 वाली नाअहली है ही नहीं, ये मेंबरशिप की नाअहली नहीं है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जारी मुद्दत के लिए है। ये जो 63A वाली नाअहली है ये जारी मुद्दत के लिए, यानी जो उसका इंतखाब हुआ है टिकट की बुनियाद पे पार्टी के, या आज़ाद होकर वो पार्टी में शामिल हुआ है और पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये वो वाली डिस्क्वालिफिकेशन है। ये 62 और 63 वाली वो नहीं है अपना नाअहली। और 62 की तशरीह हुई थी उस वक्त जब ये बात करें। 62 चलो मिला के भी पढ़ लें, फिर भी ये इसके जो अनवान है और वजह है ये मुख्तलिफ है 62 और 63 से 63A की। ये एक बारीक सी बात है, बाबर बान साहब ज़रूर जानते होंगे इसको, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये सोचा हुआ है कि जनाब गंद डालना है जितना भी डाल सकते हैं, बहरहाल ये इनका मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के साथ मिला के इस रेफरेंस को वो करेंगे जनाब। उन्होंने तो कहा कल ही करें, और कल छुट्टी है, चलो पीर को कर लेंगे। वो अगर इकट्ठा चलाते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि जनाब बिल्कुल ही इनके जो चांस हैं वो ज़ीरो लग रहे हैं मुझे, कि 0% चांस हैं कि ये ताहयात नाअहली वाला जो ड्रावा ट्रूबा देना चाह रहे हैं, तलवार लटकाना चाह रहे हैं, वो लटकनी नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।